शाह जी उठो, अब कूच करो, इस ऐवान में जी को लगाना क्या। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरिया इदरीस। फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी तो ऐवान से बाहर आ ही गए हैं, मगर क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ऐवानों से बाहर आने की ऑप्शन इस्तेमाल करेगी? और क्या इमरान खान की जमात को एस्टैब्लिशमेंट की मदद हासिल है या ये महज एक प्रोपेगेंडा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कमर जमान कारा साहब, सेनेटर जफर अली शाह साहब, शेख रशीद साहब और महमूद साहब फ्रॉम PTI। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ बीट। रोके रोशन के आगे शमा रख के वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। सियासी परवाने नए मंजिलों की तलाश में निकल पड़े हैं। एक जानिब तहरीक इंसाफ की शमा रोशन है और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून उम्मीदों के दीप जलाए बैठी है। पिछले कुछ दिनों से सियासत में गर्मी बढ़ने से गर्मा गर्मी भी बढ़ गई है। सियासतदान एक दूसरे को उल्टा लटकाने की बातें कर रहे हैं, छोटे छोटे सियासी मुंह बड़ी बड़ी सियासी बातें कर रहे हैं और बड़े बड़े सियासी मुंह वाले छोटी छोटी सियासी बातें करने लगे हैं। जो अंदर हैं वो बाहर आने के लिए बेताब हैं और जो बाहर हैं वो अंदर झांक झांक कर देख रहे हैं, लेकिन गुप्त सियासी अंधेरे में फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तेज कानों से बूटों की चाप सुनकर खुद को तसल्ली देते रहते हैं। जबकि कल जब साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट और पीपल्स पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया तो एक नई डेवलपमेंट हुई। ये वही पीपल्स पार्टी है जिसके मुतालिक शाह साहब कह चुके हैं कि मरते दम तक वो इसके वफादार रहेंगे और उनका जीना और मरना भी इसी पीपल्स पार्टी के साथ है। मगर अब उन्होंने उसे जरदारी लीग करार देकर अपना इस्तीफा दे दिया है और अनकंडीशनल वाली बात भी पलट दी है। मगर अब देखना यह है कि शाह महमूद कुरैशी का ऊंट किस करवट बैठता है या कोई और है जो इस ऊंट को किसी करवट बिठाएगा। मुस्लिम लीग नून है और दूसरी जाने तहरीक इंसाफ। इनका झुकाव फिलहाल तहरीक इंसाफ की तरफ दिखाई दे रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पार्टी छोड़ने पर शाह महमूद कुरैशी को मीर जाफर करार दे दिया है। सवाल यह है नाजरीन कि इस जंग में अगर मीर जाफर शाहजी हैं तो सिराजुद्दौला कौन है? इसका फैसला अभी वक्त ही करेगा। शाह महमूद कुरैशी ने अपने इस्तीफे के बाद मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया है। क्या कहा, सर देखिए। आवाम से रुजू किया जाए और मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन मुरतब किया जाए और एक ऐसा केयरटेकर इंटरिम सेटअप लाया जाए जो कि शफाफ इलेक्शंस का। इंतहाई अहम बात, और आज के प्रोग्राम में इन तमाम अहम डेवलपमेंट्स पर ही हम बात करेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। मगर सवाल यह है कि मुल्क में नए इंतखाबात किस तरह मुमकिन है? इसकी एक ही सूरत नजर आती है और वो ये कि मुस्लिम लीग नून असेंबलियों से इज्तिमाई इस्तीफे दे डाले और आज आखिरकार मुस्लिम लीग नून ने भी इशारा दिया कि वो आइंदा 1.5-2 माह में असेंबलियों से मुस्तफी हो सकते हैं। उसके साथ ही मुस्लिम लीग नून ने एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाया है कि वो एक नया खेलना शुरू हो चुकी है। देख लीजिए ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा। एस्टैब्लिशमेंट को नई बाजी लगाने से गुरेज करना चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट को नए प्यादे पैदा करने की कोशिश तरह कर देनी चाहिए। उन्होंने इस मुल्क के साथ काफी खिलवाड़ किया है, उन्होंने इस मुल्क के साथ काफी जबर किया है, कभी सामने आके किया है, कभी पीछे से डोरियां हिला के किया है। इसे मजीद अब ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान मजीद तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौम की क़यादत कौन करेगा, इसका फैसला रावलपिंडी के किसी दफ्तर में नहीं होगा। इसका फैसला मोची दरवाजा, धोबी घाट, निश्तर पार्क और जना पार्क पेशावर करेगा। ये कौम फैसला करेगी। वो जो कहते हैं कि दे डिड नॉट मिन्स एनी वर्ड्स, बड़ा खुलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक स्टांस ले लिया है, जबकि हमारी वजीर इत्तलात कहती हैं कि कोई अनहोनी भी हो सकती है और उन्होंने एडवेंचरिज्म के खतरे का भी इजहार किया है। क्या फरमाया वो भी देखिए। अनहोनी का कोई वक्त तो मुकर्रर नहीं होता, वो किसी वक्त कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन हमें ये यकीन है कि जमहूरियत
کو پٹڑی سے اتارنے کے بعد بڑی مشکل سے، بڑی قربانیوں سے، بڑی جدوجہد سے یہ واپس گاڑی جمہوریت کی پٹڑی پہ آئی ہے. پاکستان کا جو مستقبل ہے، پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل جو ہے صرف اور صرف جمہوریت میں پنہا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایڈوینچر جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو مزید مشکلات کا شکار کرے گا. یقیناً آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے جو میں سوچ رہی ہوں. پاکستان کی سیاست میں اب اور کون سی انہونی ہو سکتی ہے اور کون سا ایڈونچرزم وہ ہے جس کے کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اس کی اطلاع تو ہماری وزیر اطلاعات صاحبہ نے قوم کو فی الحال نہیں دی، مگر شاید اس کا اشارہ انہوں نے اس وقت دے دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی کسی اور کا لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھے ہیں. مگر قوم کی یادداشت اتنی بھی کمزور نہیں ہے، کیونکہ آج اسٹیبلشمنٹ کو ایڈونچرزم اور تحریک انصاف کی پشت پناہی کا الزام دینے والے ماضی میں خود بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اقتدار حاصل کرتے رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے پاکستانی سیاست میں کردار کے حوالے سے دیکھتے ہیں ایمن خان کی رپورٹ. اس کے بعد بات کریں گے شیخ رشید صاحب، سینیٹر ظفر علی شاہ، قمر زمان کارا صاحب اور محمود رشید صاحب سے. نذیر بھٹو کبھی بھی انتخابات لڑنے سے پریشان نہیں ہوئی. ان کی پریشانی اندیکھی طاقتوں سے تھی جو انتخابات میں ہار جیت کا فیصلہ کرتی ہیں، اور جس وقت ان کی شہادت ہوئی اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں ان دستاویزات کا ایک پلندہ موجود تھا جس میں مختلف حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت موجود تھے. 1971 کے انتخابات کے علاوہ پاکستان میں کسی بھی الیکشن کو شفاف قرار نہیں دیا جاتا، اور یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ کچھ اندیکھی طاقتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ کس جماعت کو برسر اقتدار لانا ہے. پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایوب خان کی کنونشن لیگ سے لے کر پیپلز پارٹی پیٹریوٹ اور مسلم لیگ کاف تک کی کہانی ہم سب کے سامنے ہے. پاکستان کی اکثر سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی سے سیاسی جوڑ توڑ کر کے انتخابات لڑتی رہی ہیں. 1988 میں پاکستان کے فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کی اچانک موت کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ کو ملک میں عام انتخابات کروانے پڑے تو انہیں محسوس ہوا کہ پیپلز پارٹی واضح اکثریت سے اقتدار میں آ سکتی ہے. اور کیونکہ اپنے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی موت کے بعد پیپلز پارٹی کا رویہ کافی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے دائیں بازو کی تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے IJI یعنی اسلامی جمہوری اتحاد قائم کروایا گیا. یہ اتحاد 9 جماعتوں پر مشتمل تھا، جن میں بڑی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ، نیشنل پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام تھی. تاہم اس میں نواز شریف کی زیر قیادت پاکستان مسلم لیگ کو بہت زیادہ اکثریت حاصل تھی، اور انتخابات میں ملک بھر سے کھڑے کیے گئے امیدواروں میں سے 80% کا تعلق اسی جماعت سے تھا. اس دوران ایک منظم منصوبے کے تحت محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کے حوالے سے بہت سی جعلی تصاویر اور خبریں بھی شائع کروائی گئی. اور تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جس شخصیت کو اس سارے پروپیگنڈا اور کردار کشی کی مہم کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا وہی حسین حقانی آج پیپلز پارٹی میں شامل ہیں. اور یہ بھی تاریخ کی ایک ستم ظریفی ہے کہ اس بار مسلم لیگ نون یہ الزام لگا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تحریک انصاف کو سیاسی محاذ پر آگے لایا جا رہا ہے. نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد. اور تاریخ کی ستم ظریفیوں پر ہی بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب، پریزیڈنٹ AML، قمر زمان کارا صاحب جو تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، سینیٹر ظفر علی شاہ سینئر لیڈر PMLN، اور میاں محمود رشید صاحب لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو جینٹلمین. شیخ رشید صاحب، آپ سے بہتر کون جانتا ہے میچ فکس ہو چکا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ میچ ہونے بھی جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے. دیکھیے اب اصل بات جو میں نے آپ کے کلپ سنے ہیں صرف یہ آخری میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ حسین حقانی جو تھا وہ مین مورا تھا پیٹر گیلبرتھ کی بھی جو ڈاکومنٹ اور جعلی سٹیٹمنٹ جس نے بنائی تھی اور دستخط کیے تھے، لیکن آج وہ ان کے قریب ہے. اور جہاں تک دوسرے معاملات کا تعلق ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کا جلسہ ایک جلسے نے اس سیاست میں اتنی تبدیلی لائی ہے، اور اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ڈیموکریٹک فورسز ہیں، اور ڈیموکریٹک فورسز اگر خود بڑا جلسہ کر سکتی ہیں تو کسی کا بھی بڑا جلسہ برداشت کرنا چاہیے. اور بڑی معذرت کے ساتھ ظفر علی شاہ صاحب سے، ان کو 28 تاریخ کا جلسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. انہوں نے، میرا مطلب ہے جلسہ لوگ کرتے ہیں بھئی، آپ کبھی حکمرانوں نے بھی جلسے کیے ہیں، یہ صوبے میں حکمران ہیں، ان کو کرنے دینا چاہیے تھا جلسہ. اور یہ کہنا کہ ہم نے کرسیاں گنی ہیں نہیں گنی ہیں، یہ فضول قسم کی سیاست ہے. ملک اس سے زیادہ گمبھیر مسائل میں جا رہا ہے. ملک جو ہے وہ اس جگہ جا رہا ہے جس کا شاید ہمیں اندازہ نہیں. مسائل اس جگہ جا رہے ہیں کہ شاید ہم سکھ یونٹ بننے جا رہے ہیں. اور پہلی دفعہ میں فردوس عاشق صاحبہ کی اس بات کی زندگی میں پہلی دفعہ تائید کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ کیا کہا شاہ جی ابھی انہونی ہونے جا رہی ہے، انہونی ہونے جا رہی ہے. اگر وزیر اطلاعات یہ کہہ رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ سپوکس پرسن ہے.
اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی انہونی جا رہی ہیں تو پھر دال میں تو کچھ کالا ہے. تو دال میں کالا. شاہ جی آپ لوگوں کو ابھی 30 کے جلسے کے بعد کیوں نظر آنا شروع ہوا؟ عمران خان کتنے سالوں سے سیاست کر رہے ہیں, اب جب ان کا جلسہ بڑا ہو گیا تو اتنے زور سے شور مچنا شروع ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پیچھے. دیکھیں جی, سیاست میں ایلیگیشن بھی ہوتے ہیں, درست بھی ہوتے ہیں, غلط بھی ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کا سیاست میں آنا, وہ پچھلے 14-15 سال سے سیاست میں ہے. سیاست میں آنا ہر کسی کا رائٹ ہے. وہ جلسے چھوٹے بڑے کرتے رہے ہیں. خود پاکستان مسلم لیگ کے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں, اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی قوم دیکھ لے گی اور لوگ بھی دیکھ لیں گے, اور وہ اگر کوئی کاریگر جو ہیں, کوئی پیچھے یا آگے بیٹھنے والے, وہ بھی دیکھ لیں گے کہ جو پبلک ایٹ لارج جو ہے, جو میٹر کرتی ہے, وہ کہاں جاتی ہے, کہاں بیٹھتی ہے, کس کے جلسے میں بیٹھتی ہے, کس کے جلسے میں اٹھتی ہے, اور کس کے پھر جلسے کے اس فیصلے کے مطابق اس کے ساتھ چلتی ہے. وہ تو جمہوری طریقہ نا جو شیخ صاحب جمہوری کہہ کی رہے بات ہیں, کر رہا لیکن ہوں. کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی, آپ کی جماعت, آج خواجہ صاحب کو سن لو انہوں نے کیا کہا, میاں صاحب نے کہا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ والی پارٹی سے ہم نہیں امپریس ہونے والے. دیکھیں نا, جب اس میں اب یہ تو نہیں ہے نا کہ بھائی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ تو بات پی ٹی آئی کو نہیں کہا. نہیں, میں مطلب ہے کہ اتنا جلدی ذرا الزام لگانے والوں میں مطلب, چونکہ ہماری عادت ہے کہ جب شاہ تک جی سیاسی آدمی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام لگانا بھی جو ہے سیاسی طور پر ان کی غیر ذمہ داری ہے. میرا تو یہ مطلب آپ سچی بات کر رہے ہیں اپنی پارٹی سے الگ جا کر. دیکھیں کل پتہ نہیں کیا ثابت ہوتا ہے, لیکن یہ بات درست ہے کہ اس پاکستان کے اندر ہے اسٹیبلشمنٹ اور جو پس پردہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان ڈیموکریٹک فورسز جو بیٹھی ہوتی ہیں, وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن میں تو صرف اس سے تھوڑا محتاط ہو رہا ہوں کہ اگر ملک میں ایک بہتر پالیٹکس ڈیولپ ہو رہی ہے اور آگے جا رہی ہے تو وہ جانی چاہیے. یعنی آپ خوش ہیں عمران خان صاحب کی میں کامیاب تو جلسے کسی سے؟ آپ تو نہیں جا کے ڈیموکریٹک نہیں, میں تو کسی بھی ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی سے میں تو خوش ہوتا ہوں. اور فرا بی بی میں پہلا آدمی ہوں جس نے, لیکن یہ ایک عرصہ وہ 1.5-2 سال ہو گئے ہیں وہ اس بات کو کہے ہوئے, لیکن میں پہلا آدمی ہوں جس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ وہ انہونی اب کہہ رہی ہیں, وزیر اطلاع دے رہی ہیں قوم کو کہ انہونی بھی ہو سکتی ہے. دوسری جماعتیں بھی کہتی ہیں جناب کہ یہ جی اسٹیبلشمنٹ اب آ گئی ہے. دیکھیں جی, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ میں اپنی اس بات کا حوالہ دے رہا ہوں. میں نے یہ کہا تھا, اور آج تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ملک میں تازہ انتخابات کرائے جائیں. صرف ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک پروسیس ان ڈیموکریٹک فورسز کو روکتا ہے اور نیا مینڈیٹ لانے والوں کو لاتا ہے. نیا مینڈیٹ انتخابات سے ہی آئے گا. مگر محمود صاحب, اگر ابھی انتخابات ہوتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نے کہا بھی ہے کہ وہ استعفے دینے کے آپشن پہ غور کر رہی ہے, آپ کی جماعت تیار ہے, یہ تو آپ لوگوں کا پلان خراب ہو جائے گا جس طریقے سے آج جا رہا ہے. بسم اللہ الرحیم. دیکھیے, ہماری جماعت جب بھی انتخابات ہوتے ہیں ہم اس میں حصہ لینے کے لیے بالکل تیار ہیں, اور یہ جو لاہور کا جلسہ ہے یہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام جو ہے یہ ان دونوں بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور دوسری جو دیگر جماعتیں ہیں, جو اس وقت تمام جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ حکومت میں بھی ہیں. کسی کی حکومت پنجاب میں ہے, کسی کی خیبر پختونخوا میں ہے, کسی کی سندھ اور مرکز میں ہے. تو یہ ٹوٹل فیلیور ہے ان کا, اور یہ ان کی اتنی پور پرفارمنس ہے اور یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں, کسی ایک شعبے کے اندر بھی عوام کو یہ ریلیف نہیں دے سکیں. تو جس کے نتیجے میں عمران خان نے اس موقع پر بھرپور انداز سے پچھلے 3-4 سال کے اندر عوام کو اپنی طرف متوجہ کیا, اور ایک ویکیوم جو تھا پالیٹکس کے اندر, مسلم لیگ این نے خاص طور پہ جو ایک فرینڈلی اپوزیشن کا رول ادا کیا. 3.5 سال تک اس ملک کے اندر کرپشن ہوتی رہی, لوٹ مار مچی رہی. جی, مگر محمود صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ساری کیا آپ چیز لوگ کو الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ اب تو وہ فرینڈلی نہیں رہے, ان فرینڈلی بن چکے ہیں وہ.